वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफ अनु। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। मिडल ईस्ट का जिक्र करें या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है, गैर यकीनी की सूरत हाल जो है अब वो जारी है। कुछ कहना मुश्किल है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। पिछले दिनों में अगर ये लग रहा था कुछ बयानात से कि शायद सूरत हाल या जो बातचीत है दोनों ममालिक के दरमियान वो एक अच्छी तरफ इस मामले को लेके जाए, तो पिछले दिनों में तो गुज़िश्ता रोज़ ख़ास तौर पे एकदम लगा कि कशीदगी बढ़ रही है। पहले अगर ज़िक्र हो रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में कि एक 14 नुकात हैं जिन पर ख़त किताबत जारी है, ईरान ने अमेरिका को भेजे हैं, नए कोई प्रपोजल्स हैं और अमेरिका से भी उम्मीद हम कर रहे थे कि मुस्बत जवाब आ सकता है। तो गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़े फिर पता चला कि हमले हुए ऑयल टैंकर्स पे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि हुर्मुज़ में मौजूद जो उनके जहाज़ थे उन पर हमले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने जो उनका एक ऑयल पोर्ट है उस पर भी हमला किया जहां आग भड़क उठी। अब यूएई के हुकाम ने ये भी बताया कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया। ख़तरनाक कशीदगी कहा उन्होंने अपने सरकारी बयान पे। ईरान की तरफ से पहले तो खामोशी देखी गई, फिर एक नामालूम फ़ौजी एहलकार की तरफ से ये कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। इसके साथ साथ जो अमरीकी एक ब्लॉकेड या जो उन्होंने कहा कि हम ब्लॉकेड को ख़त्म करेंगे, उस हवाले से भी इतलात आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अपनाए हुर्मुज़ में जो 7 तेज़ रफ्तार किश्तियाँ थीं उनको निशाना बनाया गया, इसको भी ईरान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। ये इस वक्त सूरत हाल है कि बयानात सुने और इस तरह जो आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, तो लगता है कि कशीदगी बढ़ रही है और जो अमन है उसका शायद चांस बहुत कम है। मगर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ज़िक्र कर रही हैं प्रपोजल्स का, कुछ मुज़ाकरात का हम कह सकते हैं, और पाकिस्तान की भी पूरी कोशिश है जो जारी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली। आप साबिक सफ़ीर हैं, इस खित्ते को बहुत करीब से देख चुके हैं, और अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। इमरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, जहां काफ़ी दिन खामोशी रही और लग रहा था कि और कुछ नहीं तो जंग बंदी तो चलती रहेगी, ये जो गुज़िश्ता रोज़ हमलों की इतलात आई, यूएई की तरफ से बयान भी आया, ईरान ने मुस्तरद किया, आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? थैंक यू। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू share the mic with Anwar Iqbal, who's I think our wonderful reporter, our colleague from Dawn. देखें, ये फॉग ऑफ वॉर है। कल भी जब खबरें आ रही थी ना यूएई के ऊपर अटैक की, और यूएई ने भी कहा, यूएई की तरफ से तो बहुत स्ट्राइडेंटली कहा जा रहा था, लेकिन बीबीसी ने और सीएनएन ने उसको रिपोर्ट करने में काफ़ी देर की। अल जज़ीरा की तरफ से भी आ रहा था, लेकिन लेट। तो इसके बारे में यकीन से ईरान ने अगर अटैक किया होता तो ईरान कहता प्रोबेबली कहता कि जी हाँ, हमने अटैक किया है क्योंकि उनके डिज़ाइंस हमारे ऊपर ऐसे हैं। उनके एकेडमिक्स, डॉक्टर मिरांडी वगैरह सारा ये कहते हैं। अगर किया भी है तो आज जो सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है ना, वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की है, जो खुद एक नेवी के ऑफिसर हैं। आई एम श्योर अनवर उनको बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। उन्होंने कहा कि ये जो लेवल ऑफ वायलेंस है, जो लेवल ऑफ अटैक्स हैं, ये वारंट नहीं करते कि अमेरिका अटैक करे। तो उन्होंने भी उसको डाउन प्ले किया है। इसका मतलब ये है कि हो रहा है कुछ, बट इट्स वेरी माइनर और ऑटोमेटिकली सीज फायर नहीं होगी। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है, अगर इसमें यूएस नेवल शिप्स गई साथ, वो जा नहीं रही, वो सिर्फ वॉर्न करके कर रहे हैं मैसेजिंग के जरिए। अगर वो गई या ये एक्सटेंड हुआ ज्यादा तो फिर जंग का खतरा है दोबारा, लेकिन इस वक्त नहीं है। आई थिंक वी कैन ब्रीथ अ साइ ऑफ रिलीफ। दे शुड बोथ बी कॉल्ड, रिक्वेस्टेड, कजोल्ड के इस्लामाबाद आ जाओ, बैठ जाओ, हम सीरीना खाली करा देते हैं तुम्हारे लिए।
سر بہت کچھ خالی ہو رہا ہے اسلام آباد میں ویسے بھی. یہ انور اقبال صاحب آپ نے سنی عمران صاحب کی بات, آپ اتفاق کریں گے کہ آپ کو بھی واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت یا امریکہ میں وہی موڈ لگ رہا ہے جو عمران علی صاحب نے اس وقت جس کو ڈسکرائب کیا؟ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سرینا کے بجائے جو وہ خالی ہو چکا ہے کیا نمبر 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس کو مستقل بنا دیں ان کے رہنے کے لیے تو بہتر ہوگا, کیونکہ اس میں کافی وقت چاہیے گا مذاکرات میں. دیکھیں واشنگٹن میں بھی بالکل سر اگر 2 سال لگ گئے تو پھر آرام سے اس 2 سال میں رہ سکے. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی تھی, بٹ میں نے کہا کہ اگر 2 سال لگ گئے جیسے پچھلی مرتبہ مذاکرات ہوئے تھے نیوکلیئر ڈیل پہ, تو 2 سال وہ پھر آرام سے ایک ہی جگہ پہ تو رہیں گے, اور پھر توڑنے کی بات بھی نہیں ہوگی اس عمارت کو, پھر ڈھانے کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ واشنگٹن میں بھی اس وقت جنگ کا موڈ نہیں ہے, نہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہتی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے زیادہ افیکٹو جو ان کے پاس ایک اسٹریٹجی ہاتھ آ گئی وہ بلاکٹ کی ہے. ہم پہ تو براہ راست اثر نہیں پڑ رہا ہے آئل بلاکٹ کا امریکہ پہ, یورپ پہ پڑ رہا ہے, چائنا پہ پڑ رہا ہے, جاپان پہ پڑ رہا ہے. اچھا یورپ سے اس وقت صدر ٹرمپ بالکل بھی خوش نہیں ہے, تو انہیں کوئی اتنی زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوگی, اور وہ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جنگ کی طرف تو نہیں جائے گی, بس چھوٹی موٹی جھڑپیں جب اس طرح فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں تو ہوتی رہتی ہیں. اور کیونکہ ایران کی ایک مجبوری ہے کہ اس کو ٹارگٹ کے لیے اسرائیل جانا یا امریکی جہازوں پہ حملہ کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہے, زیادہ آسان ہے یو ای میں ٹارگٹ کرے نہ کسی چیز کو, تو کوئی بھی چھوٹا موٹا کمانڈر بھی اس طرح کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایران کی بھی پالیسی نہیں ہے اس وقت جنگ کو مزید بڑھانے کی. تو میں بات چیت بالکل ہو رہی ہوگی, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہے, براہ راست تو نہیں, بالواسطہ صحیح پاکستان کے ذریعے صحیح تجاویز کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے, اس میں دونوں کمنٹس بھی آفر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور ظاہر ہے پبلک تو زیادہ سے زیادہ 20% ہوتا ہے, 80% چیزیں در پردہ ہوتی ہیں, اور وہ پروسیس جاری ہے. تو میں بہت مایوس نہیں ہوں. البتہ جس طرح ہے صدر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آئی کیپ مائی فنگرز کراس, لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات کا پروسیس چل رہا ہے. صحیح جی. عمران علی صاحب, سر اگر مذاکرات کا پروسیس چل بھی رہا ہے اور جو گزشتہ روز یہ حملے ہوئے یہ بھی اہم اتنے نہیں ہیں یا اتنے سنجیدہ نہیں ہیں, کیونکہ دونوں جو ممالک ہیں غالباً وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے جاری رہے, پر سر ادھر بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں خطرہ, ایسی ایک صورتحال میں خطرہ بہت رہتا ہے کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہو جائے گی, کوئی غلط پیغام چلا جائے گا اور پھر یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں اس کے کوئی چانسز ہیں اس قسم کی مس کمیونیکیشن کے یا غلطی کی کسی بھی طرف سے؟ جی بالکل ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ٹینس سچویشن ہے, اسپیشلی جب آپ دوسری شپس کی گارنٹی لیں کہ وہ کراس کریں گی. وہ ان اینی کیس زیادہ شپس انٹرسٹڈ نہیں ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا رسک. دوسری بات, حالانکہ آپ نے نہیں پوچھا, یہ جو ایران کا اب جو پیس پلان ہے نا, یہ جو 3rd ورژن ہے انیشلی ریوائزڈ کا, یہ بہت قابل عمل پیس پلان ہے, اور اس کا اشارتاً پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں. دیکھیے یہ اگر بیٹھے ہوں گے نا تو چانس کم ہے کسی مس ہیپ کا, لیکن اگر یہ اسٹینڈ آف میں ایک چھوٹی سی اسٹریٹ کے اندر, جو خیر آپ کھڑے ہوں تو بہت بڑی لگتی ہے, لیکن ویسے دنیا کے لحاظ سے اس میں اب شپس آ جا رہی ہوں, ایک تو ان میں غلطی ہو سکتی ہے, دوسرا اسپوائلر ایک بیٹھا ہوا ہے اوپر اسرائیل, اس کے پاس بڑی ٹیکنالوجیز ہیں, کسی کو ہٹ کر دے, کچھ کر دے, ڈزنٹ وانٹ پیس. تو اس لیے یہ ٹینس ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو اب ایران کا پروپوزل ہے اس میں سنا یو ایس نے امینڈمنٹس کی ہیں. آئی تھنک ناؤ دے آر کلوز انف ٹو ٹاک. یہ اب انڈائریکٹ یہ بھیجنا بھوجنا بند کریں, سامنے بیٹھیں, چلیں پاکستان نہیں بھی بیٹھتے کہیں بیٹھ جائیں,
تو عمران صاحب اب کیونکہ آپ ذکر آپ نے کر ہی دیا تو پھر ذرا ہمارے ویورز کے لیے بتائیں بھی کہ اس میں ایسی کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایران نے ایسی کیا چیز جو ہے وہ آفر کی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکی صدر کے لیے بھی یہ ایک مناسب پلان ہے جس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ بھی کریں گے، اور جس کو جیسے تجزیہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ بھی کہہ سکیں گے کہ میں جیت گیا ہوں یہ جنگ؟ جی ان کی جیت کے تو ان کو کوئی نیریٹو بنانا پڑے گا ان کو. دیکھیے پہلے یہ تھا کہ پہلے بلاکیٹ ختم کرو گے تو ہم اسٹریٹس آف ہارمز کو کھولیں گے. اب یہ ہے کہ ہم گریجولی کھولتے ہیں، آپ بھی بلاکیٹ ان اسٹیپ وائز ایگریمنٹ آپ ختم کریں. یہ میں آپ کو تینوں جو فیزز ہیں اس حساب سے نہیں بتا رہا، آپ نے وہ چیزیں پوچھی ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہ ہے، پھر پہلے کہا تھا کہ سینکشنز ایک دم ختم کرو، اب وہ کہتے ہیں ہمارے سٹیپس دیکھ کے گریجولی آپ سینکشنز ختم کریں یا وہ چیزیں لفٹ کریں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ایرانیوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہوگا اس کے دوران ہم یورینیم انرچ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد سے اگر وہ 15 سال ہے تو ہم 3.7 تک جو ہمارا عمان میں جو پلان تھا اتنی کریں گے. اس کے علاوہ ہم سٹور بھی نہیں کریں گے. وی ول ناٹ سٹور اینی یورینیم. یہ بہت بڑی کنسیشن ہے ایران کی طرف سے، اٹس ویری ان ایمبیگوس. اور تیسری چیز اس میں بہت اچھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ دو بڑے سٹیپس جب ہو جائیں گے اینڈ وی آر موونگ ٹورڈز پیس، تو ہم اب گلف کوآپریشن کونسل کے باقی ممالک کے ساتھ بھی وی وڈ لائک ٹو انٹر انٹو ٹاکس اباؤٹ سیکیورٹی. تو یہ اب اس سے زیادہ تو ایران نہیں دے سکتا. میرے خیال ہے میزائلز رہ جائیں گی، میزائلز بیچ میں آن آف ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن آئی تھنک دس از ویری سبسٹینشیل. اب اگر امریکہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں بینیتھ آل دس وینئر آف اسٹوپڈیٹی یا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، بڑے سینسیبل لوگ بھی موجود ہیں. they should now bring this plan to the table. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عمران علی صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. انور صاحب، عمران علی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا ہے، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں اب اس پہ تو امریکہ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو سر اب آپ بتائیں کہ کیا یہ سب ایکسیپٹیبل ہوگا، منظور ہوگا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ کیونکہ آبویسلی مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے انہوں نے بھی اس معاملے کو حل کرنا ہے، چاہے تیل کی ضرورت ہو نہ ہو امریکہ کو، مگر تیل کی قیمتوں کا پہ تو اثر پڑ رہا ہے اس سارے معاملے کا. دیکھیں جیسے کہ عمران نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سبسٹینشیل بیسس بن سکتا ہے کسی بھی سمجھوتے کی طرف، کیونکہ جو تینوں تجاویز جو ہیں، نیوکلیئر والی بھی اور اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی، ساری جو ہیں وہ ایسی ہیں جن پہ عمل ہو سکتا ہے جو امریکہ کو ایکسیپٹیبل ہوں گی. صرف ان کو ایک ضرورت ہوگی اسپن کی، اور وہ اسپن جو ہے وہ ایران کے حوالے سے نہیں چاہیے، ان کو اوباما ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے چاہیے. کوئی ایسا اسپن وہ تلاش کریں گے جس میں یہ کہہ سکیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ جو اوباما نے کیا تھا اس سے بہتر ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں جب سے ایران کی تجاویز آئی ہیں، یہاں تھنک ٹینکس کے تبصرے دیکھے، میں نے میڈیا کے تبصرے دیکھے، سب میں مسلسل جو ہے اس کو پریز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہاں پرفیکٹ نہیں ہے لیکن بہت اچھی تجاویز ہیں، اور امریکہ کو اس پہ پازیٹیولی رسپونڈ کرنا چاہیے. جی عمران صاحب، اب یہ اگر اس طرح کی یہ پروپوزلز گئی ہیں، جیسے کہ اب انور اقبال صاحب بھی آپ سے اتفاق کریں کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر اب وہ موقع آئے گا کہ دونوں امریکہ اور ایران اکٹھے بیٹھ کے یہ بات کریں گے؟ مگر جیسے سر پہلے بھی کچھ اس طرح کی بھی تو اطلاعات آئی ہیں کہ جو پچھلے دنوں میں عمان میں ملاقات ہوئی ہے، وہاں اور بھی ممالک کے ریپریزنٹیٹیوز کسی نہ یا آفیشلز جو تھے وہ موجود تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اگلا بھی یہ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا، ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ ہوگا، کہ اس میں صرف امریکہ اور ایران نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے گلف کے اور ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟
نہیں جی، پھر کھچڑی پک جائے گی. ہونا امریکہ اچھا اور ایران کے چاہیے، جس مرضی کو چاہے ٹیلی فون کر لیں، زوم کر لیں، جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں. اور انور نے ایک بہت بریلینٹ بات کی ہے. جو ٹرمپ ہے وہ اوباما کی گوسٹ سے لڑ رہا ہے. جو پچھلے پریزیڈنٹ صاحب کی گوسٹ تھی اس سے تو وہ جیت چکے ہیں، کیونکہ وہ آلموسٹ انکیپیسیٹیٹڈ تھے. ہی از فائٹنگ اوباماز گوسٹ. ایک انسان کا آپ کیریکٹر اور ڈی این اے چینج نہیں کر سکتے. وہ ایف سی پی او اے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. میرا خیال ہے پھر بھی یہ پرپوزل زیادہ اچھا ہے. اگر اس میں اسٹریٹس آف ہارموز بھی کھل جاتی ہے اور وہ کہہ سکتے ہیں میں نے میرے آپریشن فریڈم کے بعد یہ کھلی ہے، اسی لیے وہ میرا خیال ہے کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ نیوکلیئر پہ بھی ٹرافی لے لیں اور کر لیں، بات کر لیں. ٹرافی کے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ won't let it go. And the trophy is, as brilliantly pointed out, it's not against Iran, it's against President Obama. عمران علی صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو انریچمنٹ کی کمٹمنٹ تھی اس ٹریٹی کے نیچے وہ 2030 تک تھی. تو اگر اس سے آگے کا کوئی سال پر اتفاق ہو جائے دونوں ممالک میں تو شاید that will be the trophy that President Trump wins. ہاں جی، دیٹ ٹرافی پلس ٹرائمفنٹلی کہہ سکیں کہ آئی اوپنڈ ہرموز فار ایوری بڈی، دا یورپینس ڈیڈنٹ کم، ڈیش ڈیڈنٹ کم، یہ وہ اس قسم کی باتیں. دا یو ایس از دا لیڈر آف دا ورلڈ اینڈ بلا بلا بلا. تو بالکل جی یہ ہو سکتی ہے. انور صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف یہ انریچمنٹ کے حوالے سے ان کو صدر اوباما سے بہتر ایک ٹریٹی چاہیے، یا وہ جو بیچ میں بیلسٹک میسائلز کا بھی معاملہ اٹھا لیا تھا امریکہ نے، اس پر بھی وہ کوئی کنسیشنز کے بغیر نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ شاید ایران کے لیے زیادہ مشکل ہو؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اس میں ایک بات جو آپ نے سوال کیے تھے عمران سے، اس پہ بھی میں کچھ بولوں کہ کیا وہ دوبارہ ٹاکس کے لیے آئیں گے. جی جی بالکل آئیں گے. صدر ٹرمپ کبھی خاموشی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اس کو خود آ جائیں گے اور وہ بہت بڑا شو ہوگا امریکہ میں، دکھایا جائے گا کہ یہ ایسی کامیابی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. امریکہ کی 250 سالہ ہسٹری کی سب سے بڑی کامیابی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب بھی سمجھوتا ہوگا تو آئیں گے، تو ضرور ٹاکس تو ہوں گی. رہی بات آپ کا یہ سوال کہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ بیسس بن سکتا ہے، تو اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اوباما کیئر پریزیڈنٹ اوباما نے انٹروڈیوس کرایا. اس کو انہوں نے یکسر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو کمیونزم ہے اور یہ غلط ہے اور یہ فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ کیا وہ سارا کچھ وہی ہے جو اوباما کیئر میں تھا، صرف نام اپنا لگا دیا. اور اس حد تک مماثلت ہے کہ لوگ آج تک اس کو اوباما کیئر ہی کہتے ہیں، یا تھنک ٹینک والے بھی، میڈیا بھی، عام لوگ بھی اس کو اوباما کیئر ہی کہتے ہیں. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا پلان ہے، یہ میری چیز ہے، میں نے انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے امریکی عوام کو میڈیکل فیسلٹیز تھیں نہیں. تو اس طرح کا ان کو کچھ چاہیے، اور جو کہ مل بھی جائے گا. آپ جیسے عمران کی تجویز ہے وہ بھی بالکل درست. آپ کی تجویز تو آپ کی تھی کہ ڈیٹ بڑھا دیں 230 کی بجائے 235 کر دیں. وہ کہیں گے یہ 5 سال تو اتنے ہوتے ہیں کہ اس میں شاید ایران سے حکومتی مذہبیوں کی ختم ہو جائے اور ہماری فرینڈلی حکومت بن جائے، اس لیے میں نے کر دیا. اب آنے والے صدر میری محنت کا پھل کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. اب عمران علی صاحب، اب اگر تھوڑا سا ہم ایران کا بھی ذکر کر لیں، بیکاز آبویسلی جہاں ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹکلی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، تو ایران کی حکومت کے لیے بھی آسان نہیں ہے. جو مرضی ان کی IRGC کہہ لے، دے آلسو ہیو ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس. اور ان کو بھی چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی کنسیشنز یا کوئی نہ کوئی ایسی وکٹری جس کو وہ اپنے لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا سیل کر سکے. سو واٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی کنسیشنز کر کے، جس طرح آپ ذکر کریں کہ یہ مناسب آفر ہے امریکہ کے لیے، ایرانی حکومت اس کو کیسے اپنے لوگوں کو سیل کرے گی یا کنونس کرے گی کہ یہ ہم نے ایک اچھا معاہدہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اسپیکولیٹو ہے سر، بٹ اب اس پہ بات کرنی تو ضروری ہے. آپ کا بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. دیکھیں، ایران کا تھوڑا سا کام آسان ہے. وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سپر پاور کا اور ایک سپر پاور کے پلے کا
ہم نے لیکن اب تو ڈبیٹ یہ کہ پلہ کون ہے. ہم نے ان دونوں کا مقابلہ کیا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. اور دیکھیے وہ ہمارے ساتھ آ کے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. اور سینکشنز ریلیف جو ہے، میں تیسرا پوائنٹ آپ کو بتانا بھول گیا تھا. ایران نے کہا ہے کہ آپ سینکشنز ریلیف بھی گریجول کریں. تو جو سینکشنز ریلیف ہے وہ ان کی وکٹری ہوگی. ان کی وکٹری پھر یہ ہوگی کہ انہوں نے باقی ایگریمنٹ کر کے سیز فائر کروایا ہے اور شہادتیں دینے کے بعد ایران کو پروٹیکٹ کیا ہے، ایران کی ٹیریٹوریل سوورنٹی پروٹیکٹ کی ہے. اور اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ کوئی اور بھیانک سازش ایران کے اوپر افٹ ہوگی، جس میں اسیسینیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں باقی چیزیں ہو سکتی ہیں. یاد رکھیے اسرائیل جو ہے، میں اس کو کوئی بہت برا سمجھتا ہوں، کہہ نہیں رہا. اس کی پرابلم ہے، اٹ ہیز اے سائیکولوجیکل پرابلم کہ وہ ایک فنکشننگ اسٹیٹ کو جو ٹوٹلی اس کے پیلسٹینینز کی مرحومیوں کا ذکر نہ کرے اور ان کا ذکر کرے اور ان کے لیے کھڑی ہو. اسرائیل نہیں دیکھ سکتا. اسرائیل can't do it, so it will be President Trump again who will have to restrain Israel. تبھی باتیں آگے جائیں گی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عمران علی صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. انور اقبال صاحب، یہ تو آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو کنٹرول کر سکیں گے؟ اس پہ بہت لمبی بحث ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں میں، اور کوئی جس کو کہتے ہیں نا کنسنسس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. ایران کے حوالے سے جنگ بندی معاہدہ، کیا اسرائیل جو ہے اس کو روک پائیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ؟ ایک میں نے آج سٹوری کی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، ڈان میں آج لگی ہوئی ہے، کہ جو جوئش گروپس ہیں یہاں، جوئش لوگ ہیں، ان میں ایون وہ جس کو کہتے ہیں وہ کنیکٹڈ جوز، جو کہ کمیونٹی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان میں بھی ایران وار کتنی ان پاپولر. اور جو لبرل جوز میں تو اس کی سپورٹ کم ہوتے ہوتے اب 14% پہ آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکن جوئش لابیز ہیں ان میں اتنا شک و شبہ پایا جاتا ہے جنگ کے حوالے سے، تو میں خیال ہے صدر ٹرمپ کے لیے بہت دشوار نہیں ہوگا اس کو کنٹرول کرنا اسرائیل کو، کیونکہ میرا خیال کہ یہ پاپولر جنگ، اسرائیل میں بھی یہ جنگ پاپولر ہے. ایک تو بات یہ، لیکن ایک چیز کی بہت ضرورت ہے ایران میں بھی اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی، جو ہمارا نیریٹو ہے نا اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں جب پاکستان کے ٹی وی چینل دیکھتا ہوں یا ایران کی چیزیں، میں فارسی بھی پڑھتا ہوں تو مجھے جو حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ وہ ایسا پیش کیا جیسے امریکہ کی شکست ہو چکی ہے، امریکن معیشت جو ہے تباہ ہو چکی ہے، ڈالر اب انٹرنیشنل کرنسی نہیں رہا، امریکہ نہ گولہ بارود بنا سکتا ہے نہ اسلحہ بنا سکتا. اب یہ ساری باتیں اس لیے کی، اور صدر ٹرمپ کی چھٹی ہو جائے گی، امپیچمنٹ ہو جائے گی، یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ لوگ امریکن سسٹم کو نہیں سمجھتے. اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار بھی جائیں پھر بھی 2 سال پورے کریں گے اور پھر بھی ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے رول کر سکتے ہیں. اگر اسلحہ یہاں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلحہ بنانا اور گولہ بارود بنانا جو ہے اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہے. تو جنگ جب نہ بھی ہو رہی ہو، جب بھی ان کی جو کمپنیز جو بناتی ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، ہر وقت نئے نئے ہتھیار اور نئے نئے گولہ بارود بن رہے ہوتے ہیں. معیشت اب بھی اسٹرانگ ہے. ابھی میں نے 450 میل گاڑی چلائی اوہایو سے واشنگٹن تک پرسوں چوتھ، اور سارے راستے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا ضرور ہوا ہے لیکن خوشحالی میں، لوگوں کے موڈ میں. میں آیا تھا جس کو کہتے ہیں نیشنل سینک ہائی وے، وہ پہ ہر چند قدم پہ ایک ریسٹورانٹ ہوتا ہے، ایک تفریح کا پروگرام ہوتا ہے، لوگ اسی طرح اسی خوشحالی سے رہ رہے ہیں. تو امریکہ کوئی تباہ نہیں ہوا ہے. اگر یہ بات آپ مان لیں گے کہ امریکہ تباہ ہو گیا اور یہ نیریٹو بنا لیں گے تو آپ کے لیے پھر جیتی ہوئی جنگ کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. اگر آپ نے کنونس کر لیا کہ آپ جنگ جیت گئے تو پھر آپ کے لیے صلح بہت مشکل ہوگی. اگر دونوں فریق یہ سمجھے کہ یہ جنگ نہ جیتے ہیں نہ جیت سکتے ہیں، کہ جنگ الجھ گئی ہے، تو دونوں زیادہ تیزی سے صلح کے قریب آئیں گے.
عمران علی صاحب، انور اقبال صاحب تو بحث کو دوسری طرف لے گئے. وہ کہہ رہے مطلب کہ ہم ابھی تک بات یہ کر رہے تھے کہ دونوں جو حکومتیں ہیں ان کو اپنے ہی لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم جیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آسان یہ ہوگا کہ دونوں سمجھیں حکومتیں کہ وہ الجھی ہوئی ہیں. سو ویری کوئکلی سر، کیا would you like to comment on this? انور نے ایک بات جو کی ہے، یہ آخری والی بھی، اس سے پہلے بھی بالکل درست ہے. یہ پاکستان میں بھی بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عوام کو اشتعال دلاتے ہیں. اٹس اے اسٹیل میٹ سے زیادہ جس اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنگ جیت گئی ہے؟ وہ صرف اس نے ریزسٹ کیا، اٹ ہیز فاٹ بریولی، زبردست کام کیا ہے. لیکن جتنی سارٹیز ہوئی ہیں ان کے اوپر، اور امریکہ یہ جو یہاں ہمارے ڈیسک ٹاپ لوگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو آج بتاتا ہوں، اٹس اے یونیپولر ورلڈ. اٹ از اسٹل اے یونیپولر ورلڈ. دیر از اونلی ون اسٹیٹ ان دا ورلڈ وچ کین ڈپلوائے ملٹری پاور ویئر ایور وین ایور اٹ وانٹس. اور کوئی اکانومی تباہ نہیں ہوئی. وہ 5 کا 5.5 تک کا بھی ان میں لوگوں میں پرابلم ہوگی، لیکن وہ برداشت کر لیں گے. امریکہ از تھرائیونگ، اٹس اوکے. اس نے جنگ میں غلطیاں کی ہیں، بٹ ڈومیسٹکلی دا یو ایس از اے گریٹ پاور. اس بات کو ریکگنائز کرنے میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. بہت بہت ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معیشت اور دودھ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کے حوالے سے ایک بہت اہم ایشو کا، اور وہ ہے جو دودھ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو کارٹنز میں دودھ بازار میں ملتا ہے، اس پہ جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا جی ایس ٹی لگانے کا. 18% ٹیکس یہ جب لگایا تھا حکومت نے، تو اس کے بعد پاکستان ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا تھا جہاں سب سے زیادہ مہنگا دودھ جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے. اس اضافے پر بہت تنقید بھی ہوئی تھی حکومت نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اس پہ تنقید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہی رہی ہے. بہت اہم چیز ہے، خاص طور پہ بچوں کی جو ہے غذا میں یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس لیے ہر سال بجٹ سے پہلے اس پر یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ ٹیکس ہٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن ہو، ایس ٹی پی آئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ اگر یہ ٹیکس کم کیا جائے کچھ حد تک تو یہ پاکستان میں بچوں کے لیے بہت اہم ہوگا. جو وزیر ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے رانا تنویر حسین صاحب، انہوں نے بھی بحث جب ان سے کی گئی یا بات کی گئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس ٹیکس کے نظام میں اگر نرمی کی جائے تو پیداوار اور جو دودھ کی پیداوار ہے اور ساتھ میں جو قومی محصول ہیں دونوں میں اضافہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے اس حوالے سے، پر دیکھتے ہیں کہ اب ایونچوئل فیصلہ کیا ہوتا ہے. اور اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد امین، سی ای او ہیں پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ یہ جب ٹیکس لگا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی سیل یا جو پروڈکشن ہے اوور آل اس پہ کتنا فرق پڑا ہے اوور دا ایئرز؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کا. دیکھیں تھوڑی سی 2-3 چیزیں کوئکلی میں شیئر کر لوں. ہمارے ہاں 2 طرح کے بنیادی طور پہ دودھ یا ملک کے ڈیری پروڈکٹس اویلیبل ہیں. ایک جسے ہم سیف ڈیری، سیف ملک کہتے ہیں، اور ایک ہم ان سیف کی بات کرتے ہیں. ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سیف ملک وہ ہے جس کے اوپر سر وقت ذرا کم ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ڈیری ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو کارٹنڈ ملک ہوتا ہے اس کی سیلز پہ یہ اس ٹیکس کی وجہ سے کتنا فرق پڑا ہے اور پروڈکشن پہ؟ پچھلے 2 سالوں میں 1.5 سالوں میں تقریباً 27% جو ہے وہ پیکیجڈ ملک کی سیلز کم ہوئی ہیں. انڈسٹری آلریڈی کوئی 47% کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے،
تو جو آپ کا جو سوال ہے کہ کوئی 27% جو ہے سیل ڈکلائن ہوئی ہے ٹیکس کی وجہ سے، اور جیسا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ سیل ریٹ ہے، کسی بھی ملک میں 18% ٹیکس نہیں ہے۔ اچھا سر، اور یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی سٹڈیز دیکھی ہیں یا آپ نے کروائی ہیں کہ اس سے بچوں کی صحت پہ کوئی ڈائریکٹلی از دیئر اے لنک بٹوین دا ہیلتھ آف چلڈرن اینڈ دس پرائس انکریز؟ کوئی ایسی سٹڈی سامنے آئی ہے یا آپ لوگوں کی انڈسٹری نے کروائی ہے؟ کیوں میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آبویسلی پاورٹی بہت بڑی ہے پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں، تو بچوں کی صحت پر تو فرق پڑا ہی ہوگا، پر اس کو ہم ڈائریکٹلی آپ کی انڈسٹری کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے اس سے کیسے لنک کر سکتے ہیں؟ میں اسی لیے آپ سے پہلے سیف ان سیف کی بات کرتا، یہ جو 27% سیل ڈراپ ہوئی ہے یہ سیف ملک کی سیل ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب کیونکہ دودھ پینا تھا تو وہ جو اڈلٹریٹڈ ملک ہے، ان سیف ملک ہے، وہ اس کی طرف لوگ کنزیومر چلا گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کھلے دودھ یا جو ان چیک دودھ ہے اس کو بہتر کیا جاتا، لوگ سستے آپشن پہ چلے گئے۔ اب جو آپ نے بات کی صحت کیوں خراب ہوگی، کیونکہ وہ دودھ نہ ٹیسٹڈ ہے نہ کنٹرولڈ ہے، اس کی وجہ سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ حکومت سے آپ لوگ بار بار بات تو کر رہے ہیں، تقریباً ہر سال ہی غالباً آپ لوگ یہ ایشو اٹھاتے ہیں، حکومت سے رسپانس اس دفعہ تو اچھا مل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو یہ ایشو سمجھ بھی آیا ہے اور وہ کچھ کریں گے اس کے بارے میں؟ جی امید تو ہے۔ ہم نے پچھلے سال، کیونکہ دنیا کے اندر 5% اور 10% ٹیکس ہوتا ہے ملک کے اوپر، پچھلے سال ہم نے 5% کی بات کی تھی۔ اس سال گورنمنٹ کے حکومت کے حالات دیکھتے ہوئے ہم نے 10% پرپوز کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر 10% ٹیکس ہو جائے گا تو کنزیومر کو بھی 20 سے 30 روپے سستا دودھ ملے گا۔ امید ہے کہ اس دفعہ ان کو بات تو خیر ہر سال سمجھ آ جاتی ہے، بٹ امید ہے کہ اس دفعہ وہ 18 سے 10% کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں آئی ایم ایف کا بھی کیا کوئی رول ہے؟ آپ لوگ کیونکہ ہر سال حکومت سے بات کرتے ہیں تو obviously وی نو کہ ایشو یہاں کیا ہے کہ حکومت نے ریونیو اکٹھے کرنے ہیں، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، دودھ کے اوپر ٹیکس لگانا بہت آسان ہے۔ از دیٹ این ایشو دس ایئر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، آئی ایم ایف تو آپ کو براڈر پکچر دیتا ہے کہ جی اتنی کلیکشن ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف یہ نہیں بتاتا کہ دودھ پہ لگاؤ، پانی پہ لگاؤ، فلانے پہ لگاؤ، وہ یہ بات نہیں ہوتی۔ حکومت کے پاس کیونکہ اور جگہیں نہیں ہیں تو جو بھی ان کو جگہ ملی یا ملتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ ملک کے اوپر پہلے ٹیکس نہیں تھا، 2 سال پہلے انہوں نے فوراً 18% لگا دیا۔ ہم ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ جی 18% نہ لگائیں، پہلے ہم 5% کی بات کر رہے تھے، اب ہم 10% کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں میکسیمم ٹیکس 10% ہے، آپ بھی 10% ٹیکس لگا دیں۔ اس میں حکومت کو بھی فائدہ ہے، اٹس اے ون ون ڈیل۔ کنزیومر کو بھی فائدہ ہے کہ اس کو کچھ دودھ پیکج ملک، سیف ملک سستا مل جائے گا، اور انڈسٹری کو بھی فائدہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ if this is the case، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی 18% ٹیکس نہیں ہے، تو حکومت نے پھر 18% ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا کیوں تھا ان the first place؟ آئی تھنک کہ انہوں نے فیصلہ جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے کیا تھا۔ انہوں نے کیا یہ تھا حکومت نے کہ جن چیزوں پہ ٹیکس نہیں تھا سب چیزوں پہ 18% لگا دیا۔ اب جب اس کو ریشنلائزیشن کرنے کا وقت آیا تو شاید وقت نکل چکا تھا، یا جیسے ابھی آپ نے کہا دے آر انٹرسٹڈ ان کلیکٹنگ دا ڈیفیسٹ اماؤنٹ۔ ہمارے ہاں ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی موقع ملے وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی حکومت۔ ہم نے ان کو سمجھایا ہے، امید ہے کہ ریئلسٹکلی ریشنلائز بات کرنی چاہیے۔ اگر ان کو یہ سمجھایا کہ اگر یہ ٹیکس کم نہیں کریں گے تو الٹا اور جو آپ کا ہیلتھ بل ہے نا، ہمیں ڈر ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب ایسے آپ نے بات کی کہ بچوں میں بڑوں میں بھی لیس نیوٹریشس ملک جائے گا تو آپ کا ہیلتھ بل بڑھے گا، تو اوور آل اٹ از اے نیگیٹو امپیکٹ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔